अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं अली अब्बास। G7 ममालिक ने अपने इजलास में ये फैसला किया है कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे और रूस से गैस और तवानाई की बरामदात पर इन्हिसार को कम से कम करेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों सोने की दरामदात पर भी पाबंदी का फैसला किया गया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो 4 माह से जंग जारी है वो कब और किस नहज पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगी। इसके अलावा नेटो इत्तेहाद में फिनलैंड और स्वीडन को भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन इस पर रूस का कहना है कि इसे फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत से कोई खतरा नहीं। नेटो इत्तेहाद में जो ये तौसीह की गई है और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इसमें मजीद ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ नेटो ने रूस और चीन को दुनिया के लिए खतरा करार दिया है और G7 ममालिक की भी ये कोशिश है कि किसी तरह आलमी मार्केट में चीनी मसनूआत की डिमांड को कम से कम किया जा सके, लेकिन उन्हें किसी तौर पर कामयाबी हासिल नहीं हो रही। चीन ने G7 ममालिक के लिए ये कहा था कि दुनिया की 7 बड़ी ताकतें तकसीम का बीज बो रही हैं। बहरहाल G7 ममालिक के इजलास, नेटो इत्तेहाद में तोसी और रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी सतह पर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अक़वामे आलम में क्या हो रहा है? कौन चौके और छक्के लगा रहा है? दुनिया में तिब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या तहकीकात हो रही हैं? लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म नगरियों की दास्तान। फैशन में क्या इन है और क्या है आउट? ये सब जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wosa.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर खुशामदीद। सीनियर तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ज़रा ये जो G7 इत्तेहाद है ममालिक का, इसकी ज़रा से कुछ तारीखी कुछ बता दें और इसका तारुफ थोड़ा सा बता दीजिएगा। शुक्रिया। बात देखें, बड़ी दिलचस्प कहानी है G7 की। इसका आगाज भी जैसे आजकल तेल का मसला है, ऐसे ही इसी तेल के मसले ही पे इस तंजीम का आगाज हुआ। आपको याद होगा 1973 में इसराइल और अरब के दरमियान एक बड़ी जंग हुई थी, जिस पर सऊदी अरब के शाह फैसल साहब ने यूरोप के लिए तेल पर पाबंदी लगा दी। तो पहली बार तेल का हथियार अरबों ने इस्तेमाल किया था मगरबी दुनिया के खिलाफ। तो उस वक्त अमेरिका के सदर निक्सन साहब के दफ्तर में एक इजलास हुआ, जिसमें अमेरिकी वज़ीर खजाना जॉर्ज शुल्ट्ज ने मदऊ किया था फ्रांस, अपने मनसबों को फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के। तो वहां पर बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कोई जगह नहीं थी वहां इजलास करने की, तो सदर निक्सन की जाती लाइब्रेरी के अंदर वो इजलास हुआ था, इसलिए वो लाइब्रेरी ग्रुप कहलाता था। ये 1973 की बात है। फिर जब 1975 में फ्रांस में 6 ममालिक के सरबराह जमा हुए, जिसमें अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, और इन लोगों ने वहां पर जो कॉन्फ्रेंस की वो इक्तिसादी चोटी कॉन्फ्रेंस कहलाती थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट, इस उन्वान से वो जमा हुआ। वहां पर दरअसल इक्तिसादी मामलात और खास तेल के बहरान के हवाले से जो दुनिया को मुश्किल पेश आ रही थी और खुद इन ममालिक को पेश आ रही थी, उसके लिए यानी वो ये फोरम कायम किया गया। अगले साल यानी 1976 में कनाडा भी शामिल हो गया। तो इस तरह ये जो है ये तंजीम G7 कहलाई। जो अहम बात है वो ये गौर करें कि ये 7 ममालिक जो है इनकी मजबूरी आबादी दुनिया की आबादी का 10% है, लेकिन जो इनकी दौलत का तखमीना है, जैसे GDP से शुमार किया जाता है, वो तकरीबन 31% है। दुनिया की 1/3 दौलत इन 7 मुल्कों में। फिर मजे की बात है ये ममालिक जब माहौलियाती आलूदगी जो उसको भी के बड़े जिम्मेदार हैं। और ये कार्बन एमिशन है, जो है आपको पता है ना कि दुनिया में तवानाई जो रवायती तवानाई है वो हाइड्रोकार्बन से हासिल होती है, पेट्रोल और डीजल से, जो जिसका कीमियावी नाम हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन एमिशन, ये कार्बन का अखराज जो है इन मुल्कों में दुनिया का 21% है। यानी ये 7 ममालिक दुनिया की सिर्फ 10% है आबादी के लिहाज से, लेकिन माहौलियाती आलूदगी में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 21% एक चौथाई के करीब। ठीक है सर।
اچھا سر، جیسے آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ جو G7 ممالک کا جو اعلامیہ اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ وہ چین کا جو روڈ میپ ہے وہ اس کو بیسیکلی توڑنے کے لیے، تو چین کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ G7 ممالک جو 7 بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ دنیا میں جو تقسیم کا بیج بو رہی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ G7 چین کو یہ کہتا ہے کہ اس کی جو تجارت ہے وہ غیر شفاف ہے اور وہ مارکیٹ کو جو ہے وہ مسخ کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں یہ عرض کروں کہ یہ بات یعنی جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں تو کہا گیا تھا $600 بلین کا فنڈ جو ہے، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کا تھیم جو تھا منصفانہ دنیا، عادلانہ دنیا کا عادلانہ نظام کا قیام تھا، تو اسی زمن میں چھوٹے ملکوں جو کہا یہ گیا تھا ضرورت یہی تھی کہ جس کے چھوٹے ممالک، ترقی پذیر ممالک، غریب ممالک جو دوڑ میں پیچھے ہیں، معاشی اقتصادی دوڑ میں پیچھے ہیں، ان کی مدد کے لیے $600 ارب کا فنڈ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ ممالک کو آگے لایا جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے۔ لیکن امریکی وزارت خارجہ نے اور یہ کہا کہ یہ جو ہے بنیادی طور پہ ہم روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے اس کے مقابلے کے لا رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو منفی پہلو آیا ہے وہ اس سے بڑی وہ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم چین جو ہے اس کو ایک دنیا کی جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات یعنی سرکاری طور پہ کہی گئی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اب مستقبل کے اندر یورپ یعنی امریکہ اور چین کے درمیان تو مسابقت تھی ہی، مگر مخاصمت تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس جنگ میں یورپ بھی شریک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جیسے کہ امریکہ اور یورپ اور نیٹو جو ہے جس طریقے سے یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں اور پورا یورپ روس کی مخالفت کر رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے کہاں جا کر ختم ہوگی، اور یہ ہوگی بھی نہیں، یا پھر جو یوکرین ہے جس طریقے سے افغانستان کا معاملہ رہا اسی طریقے سے یہ بھی طوالت اختیار کر جائے گا؟ دیکھیں یہ بات تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جب 24 فروری کو حملہ کیا تھا روس نے، تو اس پر کرملن کا خیال تھا کہ 4 دن سے زیادہ جنگ نہیں چلے گی اور وہ کیف پہ قبضہ کر کے وہاں پر اپنی روس نواز حکومت قائم کر کے وہ فوج فوراً واپس ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے اس کو، اور یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اگرچہ کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران روس کی پیش قدمی بڑی جارحانہ رہی ہے، اور انہوں نے تقریباً جو مشرقی جو علاقہ ہے اس کا یوکرین کا، اس کو اس نے اپنا قبضہ خاصا مکمل کر لیا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی حال ہی میں 3-4 دن پہلے امریکہ نے بہت یعنی جسے کہتے ہیں انتہائی تباہ کن ہیمارس راکٹ جو ہے ان کو بھیجے ہیں۔ یہ وہی راکٹس ہیں جو افغانستان میں استعمال ہوئے تھے، جو 500 میل کے فاصلے سے اس کو 50 میل کے فاصلے سے ہدف بنا سکتے ہیں دشمن کو۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ان راکٹوں سے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور وہ روسی فوج جو ہے دوبارہ دفاعی پوزیشن میں جا سکتی ہے۔ لیکن بظاہر یہی وہ یعنی چوہر بلی کا کھیل لگ رہا ہے کہ کبھی روسی فوجی پیش قدمی کرتے ہیں اور کبھی یوکرینی فوج۔ تو میرا خیال ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ یوکرین افغانستان بنے گا، تو میرا بھی یہ خیال یہی ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور افغانستان شاید اس لیے نہ بن سکے کہ افغانستان میں یہ تھا کہ روس کی سرحد نہیں ملتی تھی اور روس نے سارے افغانستان میں اپنی فوجیں اتار دی تھی، جبکہ اس بار روس جو ہے اپنی سرحد سے حملے کر رہا ہے، اپنے سرحد سے آگے بڑھ رہا ہے، اس لحاظ سے اس کی پشت بڑی محفوظ ہے۔ تو میرا خیال ہے شاید افغانستان تو نہ بنے عسکری اعتبار سے اس طرح کا نقصان تھا، اس طرح کا دلدل تو نہ بن سکے افغانستان جیسا بنا تھا روس کے لیے، لیکن مالی اور عسکری نقصان بہت زیادہ ہوگا، اس لیے کہ طالبان اس لیے کہ مجاہدین جو تھے افغانستان کے، ان کے بعد لمیٹڈ اسلحہ دیا تھا یورپ نے، امریکہ نے ان لوگوں کو، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنے اسلحہ خانے کے منہ کھول دیے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جنگ روس کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی، بہت نقصان دہ ہوگی، اور شاید وہ اپنے عسکری اہداف جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ اچھا سر، ابھی G7 ممالک نے یہ بھی اتفاق تو کیا ہے کہ وہ روس کی یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے، اور ساتھ ہی جو روس سے جو گیس ہے اور توانائی پر جو انحصار ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کے خیال میں یہ G7 ممالک کا یہ جو فیصلہ ہے یہ معاشی اعتبار سے روس کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں بس ایک پہلی بات، ایک اور بات جو میں سنوں کہ صرف تیل نہیں بلکہ انہوں نے سونے کے بائیکاٹ کا انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے یورپی یونین نے کہ وہ روس سے سونے کے برآمدات کو صفر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ معدنیات کے حوالے سے دنیا میں سب سے بڑا برآمد کنندہ سونے کا روس ہے، جو تیل کے بعد سب زیادہ ان کی آمدنی اس سے ہوتی ہے۔ تو یورپی یونین نے روس سے آنے والے سونے پر بھی پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ باقی جہاں تک توانائی کا تعلق ہے، تیل اور گیس کا تعلق ہے،
تو یہ بحث بہت دن سے جاری ہے اور اب تک جو ہے روسی تیل اور گیس کی سپلائی منقطع نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ 2 ہفتہ پہلے یورپی یونین کے اجلاس میں طے کیا گیا تھا کہ ہم سخت پابندی لگائیں گے روس پر. تو وہاں یہ طے کیا گیا کہ پائپ لائن سے آنے والی گیس جو ہے گیس اور تیل اس پہ تو پابندی نہیں لگے گی، وہ برقرار رہے گی. ہم صرف ٹینکروں کے ذریعے جو ہائیڈرو کاربن آ رہی ہے یا توانائی ایندھن جو آ رہا ہے روس سے اس پہ پابندی لگائیں گے. اب مسئلہ یہ کہ 80% جو توانائی اور ایندھن جو ہے یعنی تیل اور گیس جو ہے وہ پائپ لائن کے ذریعے آتی ہے. جب آپ 80% کو برقرار رکھیں گے تو 20% پابندی لگانے سے روس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ کئی یورپی ممالک نے اب روبل میں ادائیگی شروع کر دی ہے. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں توانائی کے معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو حکمت عملی ہے روس کے حوالے سے وہ نہ صرف ناکام ہے بلکہ اس کے ڈالر کا جو قوت تھی وہ بھی کمزور ہو رہی ہے. اور اب تقریباً لوگوں کا خیال ہے کہ 10 سے 15% دنیا میں جو لین دین ہے وہ اب روبل اور چینی کرنسی میں ہو رہا ہے. تو دیکھا جائے تو اس سے اس پورے بائیکاٹ کے نتیجے میں روس کا تو شاید کوئی نقصان نہیں ہوا، زیادہ نقصان نہیں ہوا. اس سے زیادہ نقصان جو امریکی ساکھ کو اور خاص امریکی ڈالر کی ساکھ کو ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یورپ میں وعدے اور نعرے اور جیسے کہتے ہیں عزم اور دوسری بات ہے، لیکن عملاً یہ ممکن نہیں ہے یورپ کے لیے کہ روس کی گیس کے بغیر اپنے کارخانوں کو چالو رکھ سکے. ٹھیک ہے، مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور G7 کے ممالک کے جو اجلاس کے اعلامیے پر اس وقت بات ہو رہی ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا iOS کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن یا Amazon اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور G7 کے اجلاس کے بعد اور جو یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد جو عالمی سطح پر جو صورتحال ہے اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. عبدالی صاحب یہ بتائیے گا کہ نیٹو نے چین پر الزام عائد کیا تھا کہ چین جو ہے وہ دیگر ممالک میں جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے، یعنی کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ چین کی مبینہ طور پر مداخلت کی طرف ہے، جبکہ چین یہ کہتا ہے کہ جو نیٹو ہے وہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر مسائل پیدا کر رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ اچھا، یہ جو الزام تراشی کا معاملہ ہے چین کا اور چین کا نیٹو پر اور نیٹو کا چین پر، یہ ظاہر ہے کہ دو طرفہ ہے، دونوں الزام لگا رہے ہیں اور سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور سیاست میں سچی بات ہے کہ کون سچ بول رہا ہے یہ فیصلہ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. خصوصاً ہم صحافیوں کے لیے یہ معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے کہ دونوں طرف کے جو ترجمان ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو امریکی جو ممالک ہیں یورپ کے، یہ چین کے خلاف بولتے تو پتہ نہیں، یہ بڑے بے بس ہیں ان معاملے میں کہ ان کے بازار، یعنی بس کہ مجھے یورپ کا نہیں پتہ نہیں، امریکہ کے کسی بھی آپ دکان پہ جائیں تو تقریباً 70 سے 80% چیزیں جو ہے میڈ ان چائنا ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ صاحب نے بہت زیادہ ان پہ پابندیاں لگائی تھیں، ان کی ڈیوٹی بڑھا دی تھی، محصولات بڑھائے ہوئے تھے. اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے درآمدات پہ فرق نہیں پڑا. امریکی بازار پر جو گرفت تھی چینی مصنوعات کی وہ رہی. بلکہ ایک میں لطیفہ سناؤں کہ میکسیکو سے، یعنی اس کے وجہ یہ کہ یہاں پر اس قدر زیادہ یعنی پیداواری لاگتیں زیادہ ہے کہ میکسیکو کی شراب پر جو بڑی مقبول ہے ٹیکسس میں، ٹرمپ صاحب نے 100% ڈیوٹی لگائی. اس کے باوجود اس کی یعنی جو فروخت میں ذرا برا کمی نہیں آئی، بلکہ بہت سے محکموں میں یہ کہا لوگوں نے کہ ہمیں سوائے اس کے کہ اضافی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، میکسیکو کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہی معاملہ جو ہے چین کا ہے کہ چین کی مصنوعات چھائی ہوئی ہیں یورپ پر بھی اور امریکہ میں بھی. اور یہ جو رہنما ہے بہت خوفزدہ ہے. اصل میں چین کی عسکری طاقت سے اتنا زیادہ خوفزدہ نہیں ہے مغرب جتنا اس کی معاشی اور اقتصادی قوت سے ہے. تو لیکن مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی پیداواری لاگت اتنی زیادہ ہے کہ وہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اب مہنگی توانائی کے نتیجے میں مطلب اتنا فرق ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اوسطاً گیس کی قیمت $5 فی BTU ہے
جبکہ یورپ میں یہ قیمت $45 پہ بیچ رہی ہے. تو ظاہر کہ ان کی قیمت 9 گنا بڑھ چکی ہے توانائی کی جو لاگت ہے. تو اس لحاظ سے ان کے لیے مقابلہ مزید مقابلہ کرنا چین کا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ باتیں تو ساری ہو رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جس طرح یہ چاہتے ہیں چین کو کنٹین کرنا، یہ چین کو محدود کرنا ایشیا اور بحر الکاہل تک، وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. عسکری لحاظ سے تو شاید یہ بحر الکاہل کے اندر جو اس کی بالادستی ہے چین کی، اس کو یہ ان کا جو محاذ عربہ ہے، ہندوستان، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کا، اس کی مدد سے قابو کر لیں اس کو. لیکن چین کے جو معاشی پیش قدمی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یورپ کے ممالک اور امریکہ جو اس کو روک سکے گا. بلکہ مستقبل میں اب چونکہ امریکہ میں بے روزگاری اور کساد بازاری بڑھتی جا رہی ہے اور امریکی مصنوعات کی قیمت مزید بڑھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید چینی مصنوعات کی مانگ مزید بڑھ جائے گی. کم از کم امریکہ کے ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ چین کی مصنوعات کی مانگ مزید بڑھے گی. اچھا عبدالعالی صاحب، نیٹو سے متعلق ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ نیٹو نے روس کو جو ہے وہ براہ راست خطرہ قرار دیا تھا، اور روس نے جو اس کو عالمی استحکام کے لیے خطرہ بھی قرار دیا تھا، لیکن وہ جو چیلنجز جو اس وقت درپیش ہیں روس کو اور جو نیٹو جو مدد کر رہا ہے، اس صورتحال سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی عالمی سطح پر جو مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے یوکرین سے کافی چیزیں یورپی ممالک کو جاتی ہیں، تو اس کے اثرات جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز پر جا رہے ہیں وہ اس کے مزید اثرات کے سامنے آئیں گے؟ دیکھیے، یہ آپ نے خود ہی بڑا اچھا پہلو سامنے لایا کہ یہ جو جنگ ہے یورپ یعنی مشرقی یورپ کی جنگ میں کہتا ہوں اس کو، یورپ اور روس کی، بلکہ نیٹو اور روس کی، نیٹو یورپ اور روس کی یہ جنگ ہے. اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت وہ تیسری دنیا کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین بریڈ باسکٹ کہلاتا تھا، یعنی انتہائی زرخیز زمین ہے، اور بدقسمتی اس وقت جو میدان جنگ ہے مشرقی یعنی مغربی یورپ اور مغربی روس اور مشرقی یوکرین، یہ دراصل وہ زرخیز زمین ہے جہاں پر تمام دانے پیدا ہوتے ہیں. صرف گیہوں نہیں، یعنی باقی سب چیزیں، بارلی بھی یہاں ہوتی ہے، باقی تمام یعنی وہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اور اس کے سب سے بڑے جو یعنی کنزیومر ہیں، سب سے زیادہ اس کو استعمال کرنے والے ہیں، وہ یعنی بحر روم کے کنارے والے ممالک، مطلب جس میں شام ہے، لیبیا ہے، مراکش ہے، مصر ہے، ترکی ہے، اور اس کے علاوہ اگر مغرب میں مزید جائے تو یمن ہے. یمن اور لیبیا اور لبنان، یہ تقریباً 70% یہ دارمدار ان کا جو ہے وہ یوکرینی گندم پر ہے، جو بہت سستا ملتا ہے دنیا میں. اور اس وقت ظاہر ہے کہ وہ گندم پہ پابندی لے گئی، گندم جو ہے وہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہو رہا. حالانکہ اس دفعہ ان کی اس جنگ کے باوجود شاندار جسے کہتے ہیں فصل ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کٹائی کا موسم ہے، اس وقت وہ فصل کٹی ہے، گندم کاٹا گیا ہے، لیکن وہ گندم جو ہے وہ ان کے میدانوں میں پڑی ہوئی ہے اور وہ تقسیم نہیں ہو سکتی، وہ بات جا نہیں سکتی، اس لیے کہ تمام بندرگاہیں جو ہیں ان بند ہے، اور بندرگاہوں کے روس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. اگرچہ کہ روس نے بات کی ہے ابھی ترکی سے کہ ترکی کے جو جنگی جہاز ہیں وہ اپنے حفاظت میں یوکرینی گندم کو بازار تک لے جائیں، لیکن میرا خیال ابھی تک نہیں پہنچا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس جنگ کا جو سب سے بڑا یعنی جو نقصان لوگ اٹھا رہے ہیں، یعنی جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کو تو اپنا نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن یوکرین کے ساتھ جو اچھی بات ہے، یعنی یوکرین کے جانی نقصان تو بہت ہو رہا ہے، ان کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے، لیکن ان کو معاشی پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے صدر زیلنسکی نے کہا تھا کہ انہیں $5 بلین ہر ماہ چاہیے اقتصادی مدد کے طور پر، جس کے لیے امریکہ اور نیٹو راضی ہیں، وہ دیں گے اس کو. تو اس لحاظ سے یوکرین کی جنگ کا جو تمام کے تمام سرمایہ کاری ہے وہ تو یورپ کر رہا ہے، تو ان کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. روس بھی بہت بڑا ملک ہے جس کی تیل کی جو یعنی صرف یورپ کو برآمد ہے وہ 47 لاکھ بیرل روزانہ ہے، اور جس طرح سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو روس کا خزانہ جو ہے وہ بھی بہت جلدی خالی ہوتا نظر نہیں آتا ہے جنگ کے نتیجے میں. تو لیکن اس سے اس کا نقصان جو ہے وہ تیسری دنیا کو ہے. یعنی معاملہ صرف یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید تیل کا بحران ہے، تیل کا بحران بھی ہے جس کی قیمتیں بہت بڑھ گئی، لیکن بہت بڑا بحران جو غذائی جو اجناس ہے اس کا ہے کہ بہت بڑا یعنی جو ہمارے ممالک ہیں بحر روم کے گرد، ان کا بہت بڑا جو سورس تھا دانوں کا اور یا غلے کا وہ یوکرین ہے، اور یوکرین سے وہ وہاں سے غلہ نہیں آ رہا. تو ان ممالک کے اندر، کئی ممالک کے اندر، خاص طور سے یہ لبنان اور یمن میں جو پہلی بڑے پریشان تھے، وہاں اس وقت ایک قحط کی سی کیفیت ہے.
عبداللہ صاحب، نیٹو ممالک کا جو اتحاد ہے، اس کی مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس میں تو جیسے دیکھیں نا، توسیع کی شروع ہو گئی ہے. سویڈن اور فن لینڈ جو ہے وہ اس کے ممبر بننے والے ہیں، اور فن لینڈ آپ کو معلوم ہے اس کے 1350 1400 میل لمبی طویل سرحد جو روس سے ملتی ہے. اس پہ اعتراض تھا ترکی کا، جو ترکی نے دور کر دیا، اور ترکی نے اپنا ویٹو واپس لے لیا ہے، اور خیال ہے کہ عنقریب یہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیٹو کے رکن بن جائیں گے. اس کے علاوہ اور جو یورپ کے ممالک ہیں ان پر وہ بھی شاید بننا چاہیں گے. تو ایک لحاظ سے یعنی اس جنگ میں جو یورپ کا فائدہ ہوا ہے، یہ نیٹو کا فائدہ ہوا ہے کہ نیٹو کی ضرورت لوگ محسوس کرنے لگے ہیں یورپ کے بعض ممالک. یعنی عجیب سی بات ہے کہ اس میں بالکل یعنی یہ متضاد یعنی تجزیہ لوگوں کا خیال ہے کہ یوکرین اسی لیے تباہ ہوا کہ اس نے رکنی، اور جبکہ فن لینڈ اور سویڈن کا کہنا ہے کہ نیٹو اگر یوکرین رکن ہوتا بن جاتا نیٹو کا تو اس کو یہ مشکل پیش نہ آتی، یعنی اس لیے نیٹو پھر ذمہ دار ہوتا ان کے تحفظ کا. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یورپ کے بہت سے ممالک میں جو یعنی عدم تحفظ کا اظہار پیدا ہو رہا ہے، خیال پیدا ہو رہا ہے، یعنی احساس پیدا ہو رہا ہے. تو اس کے سے نیٹو مزید بڑھے گی. بلکہ اب ایک نئی چیز جو آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی شمالی کوریا کے صدر نے کیم il سنگ نے کہا ہے کہ امریکہ ایشین نیٹو بنانا چاہتا ہے. وہ یعنی جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ مل کر کے ایک نئی ایشین نیٹو بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح جو معاہدہ عربہ یہ کوارڈ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان اور امریکہ کا، جو بحر الکاہل کی نگرانی کے لیے تھا، اس کو بھی اب کہتے ہیں کہ نیٹو کی شکل دے دی جائے گی. اس طرح نیٹو کب ہو جائے گا؟ تو اس لحاظ سے یہ تو لگ رہا ہے کہ نیٹو جو ہے اب ایشیا اور یعنی بحر الکاہل اور بحر عرب، بحر ہند، اس کے اندر بھی توسیع چاہتا ہے، جو پاکستان اور چین کے لیے بہت خبر نہیں. کوئی خاص پاکستان کے لیے چونکہ ہندوستان اس کا رکن ہے کوارڈ کا، تو اگر یہ نیٹو جیسا اتحاد قائم ہو جاتا ہے تو صورت ہے کہ کشمیر میں کوئی چپکرش ہوتی ہے یا لڑائی کی کیفیت آتی ہے تو پھر نیٹو جو ہے وہ اس کے پشت پناہی پہ یعنی قانوناً آئینی طور پر مجبور ہوگی، اور پھر ایسا لگے یہ پاکستان کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا، یہ جو نیٹو میں جو سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت کی بات آئی ہے، اس پر ایک روز قبل جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے یہ کہا کہ فن لینڈ اور سویڈن کی شمولیت سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی جو ہے چین سے ملاقات کرنے والے ہیں، یہ شاید ہو سکتا ہے اب کر بھی لی ہو، اور وہ بھی اس کو چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہ قائل کر لیں کہ فن لینڈ اور اس کی شمولیت کے اوپر سویڈن کی نیٹو میں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ نہیں دیکھیے، بات تو صحیح ہے کہ اس وقت روس کے لیے یعنی اتنی بڑی جنگ میں وہ ملوث ہے یوکرین میں، اس کے لیے اس وقت کوئی کارروائی کرنا فن لینڈ اور سویڈن کے خلاف وہ ممکن نہیں. پھر ایک اور جو پہلو ہے، ذرا آپ اگر اس کی جغرافیہ پہ غور کریں اس علاقے کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ بحر بلقان جو ہے، بحر بلقان کے گرد اب تقریباً تمام کے تمام ممالک جو ہے، اگر یہ دونوں ممالک بھی بن گئے ہیں رکن، فن لینڈ اور سویڈن، تو بحر بلقان پورا کا پورا جو ہے وہ نرغے میں آ جائے گا نیٹو کے. پھر وہاں پر جو سینٹ پیٹرسبرگ جو بہت بڑا شہر ہے روس کا، اس کی جو نکلنے کا راستہ ہے وہ خلیج فن لینڈ سے ہے. تو ایک لحاظ سے یعنی اس نیٹو، یعنی ان دونوں ممالک کے نیٹو میں شمولیت سے تو نہ صرف نیٹو مضبوط ہوگی بلکہ سے روس کا جو ہے وہ بحر بلقان سے نکلنے کا راستہ بالکل مضبوط ہو جائے گا. تو بلکہ اوپر کے علاقے میں جو ان کا بحر منجمد شمالی ہے، آرکٹک اوشن، وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کی جو بحریہ ہے اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا فن لینڈ اور سویڈن کی طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ اگرچہ کہ وہ کہہ تو یہ رہے کہ نقصان ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال ان دونوں ممالک کی شمولیت سے روس کی جو بحری جو قوت ہے اس کو نئے چیلنج کے سامنے کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں مقابلہ کر پائیں گے، لیکن بہرحال ان کو ایک نیا چیلنج جو ہے بحر بلقان میں اب آئے گا ان دونوں ممالک کی شمولیت کے بعد. ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار مسعود عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیوسٹن سے موجود تھے اور خاصی تفصیل سے انہوں نے روس اور یوکرین کے معاملے اور G7 اجلاس کے بعد اور نیٹو میں جو ابھی توسیع ہوئی ہے فن لینڈ اور سویڈن کی، اس پر اپنا خاصی تفصیل سے تجزیہ پیش کیا. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.